नाजरीन, अवाम टुडे में दानिया रज़ा आपको वेलकम करता है। आज जो हमारे साथ शख्सियत प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं वो फ्रैंकफर्ट की मरूफ शख्सियत है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून जर्मनी के अंदर बनाई। उनके एक बुनियादी रुकन और फाउंडर जो हैं ना सिर्फ हैं बल्कि जो कारोबार की कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी है फ्रैंकफर्ट की, उसके अंदर भी उनका बुनियादी अहम किरदार है। 1999 से वो मुस्लिम लीग जब उन्होंने बनाई तब से वो मुसलसल मुस्लिम लीग नून में है और फ्रैंकफर्ट के अंदर वो 1986 से बिज़नेस कम्युनिटी से मुंसलिक है। तो मैं इनको खुश आमदेद कहता हूँ राशिद गौरी को। वेलकम सर प्रोग्राम। राशिद साहब, आपकी गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून की वो बन चुकी है, आप क्या इससे मुतमईन हैं? देखिए, जो हालात पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट मिली वो हालात इतने गमगीर थे कि कोई भी आता तो इतनी जल्दी वो प्रॉब्लम्स और चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकता था। मैं क्रेडिट देता हूँ मियां मोहम्मद वाशी साहब को कि उन्होंने इन हालात में गवर्नमेंट में आके उसको वर्स्ट होने से बचा लिया कि जो पिछली गवर्नमेंटें जो हालात छोड़ के गई हैं वो इतने बुरे हैं और ख़ाली हमारे लोगों ने ही पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक नहीं किया। जो बड़ी ताकतें ये नहीं चाह रही कि पाकिस्तान स्टेब्लिश हो और अपने अक़वाम आलम जो है मुसलमानों के जो ममालिक हैं 56 उनको लीड कर सके, वो पाकिस्तान को नीचे रखना चाहती हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं, जिनमें दो हमारे अब्दी दुश्मन हैं और उनके बीच से दो बड़ी ताकतें हैं। उसका खमेज़ा पाकिस्तान भुगतेगा। ये एक गवर्नमेंट का काम नहीं है या एक दो साल का काम नहीं। पाकिस्तान कम अज़ कम एक डिकेड जो है वो सारे पाकिस्तानी मिल के इस पाकिस्तान के लिए काम करें तो फिर फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज़ जो आज के हालात चल रहे हैं उससे जो लोगों ने सोचा था सारी पार्टियों के आम अवाम नास ने कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आएगी तो शायद दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। लीडर वादे ज़रूर करते हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिए और भी उसके मसाइल होने चाहिए, जबकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस वक्त मौजूद ही नहीं। देखें, आपने जो बात की उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपने कहा कि माजी की जो हुकूमतें हैं उन्होंने बुरे रात छोड़े। सिर्फ इसी हुकूमत के लिए नहीं छोड़े बल्कि पहले की हुकूमतों के लिए, उनसे पहलों की हुकूमतों ने बुरे हालात छोड़े। और इस पिछले जो 3-4 माह के अंदर जो पाकिस्तान की हालत हुई है उसमें रत्ती बराबर भी बेहतरी नहीं आई बल्कि वो नीचे की तरफ गया। वो तमाम तजादात, खून रेजियाँ, कत्ल गारत, मुआशी समाजी तौर पर उसमें बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो कम है। अगर आप मीडिया के अंदर या आवाम के हवाले से देखें तो अवाम पहले से ज़्यादा बदहाल हुए हैं। आपने कहा है कि जब नई हुकूमत आई तो लोगों को उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अगर मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो क्या इसके बावजूद इसको हुकूमत में रहने का हक है? क्यों कि पाकिस्तान में आज लोग भूख और नंग से खुदकशियों की शरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। उनको आज तब्दीली चाहिए, उन्हें आने वाले 10 सालों में नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपकी हुकूमत ने क्या किया? देखिए जी, जहाँ तक रोज़गार का तल्लक है, गवर्नमेंट मौक़े तो पैदा कर रही है मगर जो असल मसला गवर्नमेंट्स का नहीं है, हमारे अवाम का ज़ाते खुद है। हम जिस सतह पे मौजूद हैं वहाँ हम लोग करप्शन की तरफ जाते हैं। अगर कोई चपड़ासी है वो भी करप्ट है, अगर कोई जिस जगह के कोई बंदा काम कर रहा है, इवन बिजनेसमैन है वो भी करप्ट है। वो अपने दो आने के फ़ायदे के लिए या 2 सेंट के फ़ायदे के लिए जो है वो पाकिस्तान से सरमाया जो है दूसरे ममालिक में मूव कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो सरमाया है, स्पेशली गैर मुल्की ज़र ममाला, वो बाहर जा रहा है। और जब तक आप अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आवाम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आम आवाम और स्पेशली गरीब आवाम भी फ़ायदा है कि जो रेडी वाला है वो भी यही कर रहा है कि मेरा कुछ और आने का फ़ायदा हो जाए, गवर्नमेंट जन्नत में जाए। तो गवर्नमेंट अकेले मिल के नहीं कर सकती, ये आवाम के साथ मिल के। अगर हम आज ये फैसला कर लें कोई बंदा रिश्वत नहीं देगा,
کوئی بندہ کچھ اور غیر قانونی کام نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے چند دنوں کے اندر جو ہے مہینوں میں نہیں ہوگی یہ بات، چند دنوں کے اندر جو ہے وہ حالات میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ نے بات کی کرپشن کی، میرا خیال ہمیں دو کرپشنوں کو مختلف حوالے سے دیکھنا۔ پہلی کرپشن وہ جو حکومتیں کرتی ہیں جن کے لاکھوں اربوں روپے باہر ہیں مزید لے کے جا رہی ہیں، اور ایک بیچارہ چپڑاسی رکشے والا پولیس والا کرپشن کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کرپشن اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ ہماری ریاست نے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کے بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، جب وہ نہیں ہو رہے تو لوگوں نے زندہ رہنا ہے۔ ان کے پاس دو آپشن ہے پاکستان میں، یا لوگ خودکشی کر کے مر جائیں، یا پھر کرپشن سے، بدعنوانی سے، چوری سے، ڈاکے سے اس طرح زندہ رہیں۔ تو جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاست کا ہے۔ لیکن آپ نے جو اہم سوال یہاں اٹھایا وہ یہ ہے کہ پاکستان سے سرمایہ باہر آ رہا، وہاں نہیں جا رہا۔ آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ لایا جائے، انہوں نے بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کا ذکر بھی کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ باہر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں جو آج حکومت ہے وہ ہم صنعت کاروں کی حکومت کہہ سکتے ہیں، تو کیا وہ اتنی نااہل ہو چکی ہے کہ وہ سرمایہ کو ملک میں لانے کے بجائے اس کے باوجود مسلسل سرمایہ باہر جا رہا ہے؟ اس میں کیا کردار ہے موجودہ حکومت کا؟ دیکھیں جی، ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا کہ جب وزیر خزانہ صاحب نے یہ اعلان کیا، اس کے چند دنوں کے اندر تقریباً 7%، اوور دین 7% جو ہے وہ ڈالر نیچے آیا 2-3 دن کے اندر۔ اتنی تیزی سے کبھی اوپر نہیں گیا جتنی تیزی نے۔ اگر اسی طرح گورنمنٹ کوئی اچھے سٹیپ لے اور ایسی قانون سازی کی جائے جس طرح چائنا میں ہے کہ بڑے سے بڑا کرپشن کرنے والے کو اسی وقت ہینگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے کا لا کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی امپلیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اس حمام میں سارے جو بیوروکریٹ ہیں وہ ننگے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم ان سیاستدانوں کو کھل کے کرپشن نہیں کرنے دیں گے یا بڑے بیوروکریٹس کو نہیں کرنے دیں گے تو کل کو ہماری بھی باری آئے گی۔ یہ اصل مسئلہ ہی وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ جس دن قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے گی یہ مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا۔ کون لائے گا قانون کے اوپر؟ وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس چیز کے اوپر سوچے گی، قانون سازی کی۔ جسے ابھی دہشت گردی کے لیے انہوں نے قانون سازی کرنی شروع کر دی ہے، اس کے بہتر نتائج نکلیں گے اب۔ اور جب یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو سرمایہ کار آٹومیٹکلی ملک میں واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قانون سازی سے کسی ملک کے حالات بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ قانون سازی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، تمام حکومتوں نے مختلف والوں سے قوانین بنائے، قانون موجود بھی ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نئی قانون سازی ہے یہ کیا بہتری لائے گی؟ میرا یہ خیال ہے جی، دیکھیں آج آپ یہاں پہ رات 2 بجے ٹریول کرتے ہیں یورپ میں رہنے والے لوگ، اور ایک اشارہ جو ہے بالکل دنیا کا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ایون 31 آف جو تھا نائٹ کو کوئی بندہ نہیں سڑکوں پہ جس وقت تھا، ہر چیز صبح 3-4 بجے کچھ نہیں، اور ریڈ لائٹ ہو جاتی تھی، آپ نہیں ڈرائیو کرتے، آپ کو پتا میرا لائسنس چلا جائے گا، پھر واپس لے کے دینے والی کوئی طاقت نہیں ہے جی۔ اور جب پولیس نے بھی آپ کو دیکھ لی تو اس نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کے یہ نہیں ہے کہ چلو میں بول دوں کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اگر یہی قانون ہمارے ملکوں میں، یہ قانون پہلے تو بننا چاہیے۔ ہمارے جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے اس کی سزا 6 مہینے ہے، میں 1 سال بعد باہر آ جاؤں گا۔ اگر میں 10-20 کروڑ کا گھپلا کر لیتا ہوں تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ ویسے ہی اس میں سے 2 کروڑ دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ جب ہی اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے ہینگ کر دیا جائے گا یا میرے ساتھ 10-20 سال میرے جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے جو ہے میں سڑ جاؤں گا، تو اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ؟ تو وہ کچھ شرم حیا کرے گا۔ آپ سے ایک سوال اور ہے، آپ نے ابھی بات کی قانون کی پابندی سب کو کرنی چاہیے۔ آج کل آپ کی حکومت یا آپ کے دور حکومت کے اندر مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی کی جو ہے وہ ایک سٹرگل چل رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کے آرٹیکل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر انسان کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرنا۔ صحیح۔ کیا کون سی حکومت ہے جس نے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی نہیں کی؟ ضیاء الحق نے 73 کے آئین کو پہلی دفعہ اس کی خلاف ورزی کی، اور اس حکومت کے اندر ضیاء الحق کے اندر جنہوں نے ساتھ دیا اس میں آپ کی حکومت بھی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی خاص ضرورت تھی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی؟ اور آج مشرف کے خلاف جو کمپین چلا رہی ہے اور جو تمام حکومتوں نے جو
عوام کی طرف کبھی توجہ نہیں دی بلکہ ایسے شور و غور کے اندر جو اصل مسائل ہیں ان کو دبائے رکھا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے کوئی مقصد حل ہوگا یا کوئی رزلٹ آئیں گے باہر؟ نہیں، اگر تو ہمارا رویہ یہی رہا جو پرانے ادوار میں رہا اور آج بھی اگر ہماری عوام کا رویہ یہ رہا کہ وہ خود کسی کو بیلٹ کے ذریعے واش نہیں کریں گے تو آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ عوام کا کام ہے کہ جب ان کو 5 سال بعد موقع ملتا ہے تو وہ اچھے اور برے کی پہچان کریں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہمیشہ ہی وہی لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہے۔ جی جی ہیں جی، اب جو گورنمنٹ گئی ہے ٹھیک ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ، مگر اس میں بھی کچھ فیکٹرز تھے کہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوا اور طریق انصاف کی طرف چلا گیا، اس وجہ سے پیپل پارٹی شکست کر گئی۔ اگر 1 to 1 مقابلہ ہوتا تو شاید ان کی پوزیشن پہلے بہتر ہوئی۔ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ عوام نے کہا کہ یہ کرپٹ لوگ تھے، ہم نے نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں جی۔ جو عوام بہتری کی توقع کرتے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہتر ریلیف ملے گا، یہ بھی فیکٹر ہے۔ مگر اگر آج کے بعد عوام یہ سوچ لے کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو کام کر کے دکھائیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر آنے والی گورنمنٹ بہتر سے بہتر کام۔ آپ نے کہا کہ انتخابات کے ذریعے پاکستان کا مقدر بدل سکتا ہے، تو پاکستان میں اب تک بہت سارے انتخابات ہو چکے ہیں، اب بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جس ہر بار کی طرح اس بار بھی بیلٹ پیپر رسیدی کی کوڑوں سے ملے، ٹوکریوں میں ملے، اور کچی پکی سیاہیوں کا جو فراڈ سامنے آیا، اور بہت سارے حلقوں کے اندر جب دوبارہ ری پولنگ ہوئی تو ان میں فراڈ سامنے آیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ انتخابات کے ذریعے عوام کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے ماحول میں جب انتخابات کے اوپر ایک سب سے بڑا کوسچن مارک ہے؟ دیکھیں جی، جو انتخابات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہی ایک حل ہے جس سے عوام الناس کے مسئلے حل ہو سکتے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آج کے دور میں 20ویں صدی کو دیکھیں، ابھی 21ویں صدی کو دیکھیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس یا کسی بھی ملک کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے انقلاب کا نعرہ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے انقلاب، مگر آج ان کے پاس 8 مہینے میں گورنمنٹ ہے، وہ آج تک اپنی گورنمنٹ کو نہیں ٹھیک چلا سے، اپنے وزیروں کے اوپر خود ہی وہ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ آج انہوں نے، یا تو وہ اپنے پروسیکیوٹر جنرل کو کہتے کہ جب ان کے خلاف کیس جو ہے وصول کرے، ہاں جی، ان کو عدالت کے اندر گھسیٹتے، آج آ کے ان کے پاس ایک ہی گھسا پٹا نعرہ ہے، اس کو لے کے الپا رہے ہیں جی کہ کرپشن ہوگی، لاہور کے حلقے میں کرپشن ہوگی۔ بھائی تمہیں سندھ نظر نہیں آتا، بلوچستان، یہاں تمہارے اپنے حلقے میں کرپشن نہیں ہو سکتی تھی؟ وہی دیکھیں نا، یہ تو الزام میاں صاحب کے اوپر نہیں ہے یا مسلم لیگ کے اوپر نہیں ہے، یہ الزام تو انڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے گھپلا کرنا ہوتا تو کیا وہ صوبہ سرحد میں نہیں کر سکتا تھا؟ جی، کیا وہ الیکشن کمیشن نے گھپلا کرنا ہوتا تو میاں صاحب، یہ جو شیخ رشید کی سیٹ ہے یا اپنے عمران خان کی لاہور والی سیٹ ہے، اور یہ تو لوگوں کو گارنٹی تھی کہ حنیف عباسی صاحب جیت جائیں گے، کیونکہ جہاں تک کام کا تعلق ہے اس شخص نے کام کیا اپنے حلقے میں، مگر پھر بھی عوام نے اس کی کچھ باتوں کے اوپر اسے ریجیکٹ کر دیا جی۔ اور اگر عوام یہی سوچتے کہ نہیں جی ہم نے صرف میاں صاحب کو ووٹ دیا، پھر بھی حنیف عباسی صاحب جیت جاتے۔ لاہور میں جو 2 حلقے آ رہے ہیں، اگر مسلم لیگ یہ ڈرامہ کرنا چاہتی یا الیکشن کمیشن کروانا چاہتا تو وہ بھی جیت جاتے۔ ان کو چند سیٹوں کے اوپر کرنے کی جگہ اصل میں یا تو عمران خان صاحب اس سے پہلے 100 سیٹیں لے کے جاتے رہے ہیں اور ہم بولے جی بہت بڑے لیڈر تھے ماشاءاللہ، یہ قائد اعظم کے بعد آج ہی جو چینج کا نعرہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر تو سمجھ آتی تھی کہ ٹھیک ہے جی وہ ان کا یہ نعرہ ٹھیک ہے۔ مگر اگر ایک انتخابات گورنمنٹ نے نہیں کروائے، موجودہ گورنمنٹ نے نہیں کروائے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آپ اس پہ کویسچن مارک کریں، تو نسبت آپ کہ وہ اس چیز کو بھول کر وہ قوم کی ترقی کری کہ مسلم جو ہماری پاکستانی قوم ہے کس پرابلمز میں ہے، ملک دہشت گردی کا شکار ہے، وہ دھرنوں کی سیاست، وہی گلی محلوں والی سیاست، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو ہے تھوڑا سا پازیٹیو، یہ سب سیاسی جماعتوں کو، یہ ایک گورنمنٹ کوئی بھی یہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اگر عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ سب نے مل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس کے مطابق سے قوم کے لیے کام کریں۔
नाज़रीन, राशिद गौरी साहब ने इस चीज़ का इजहार किया कि हुकूमत जो है वो अगर चाहे भी तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर आवाम को नहीं निकाल सकती। उसके लिए हमें कुछ और तरीक़ाकार, कोई अवामी तरीक़ाकार तलाश करना होगा। गौरी साहब, आप मुस्लिम लीग में कैसे आए? देखिए जी, मैं मुस्लिम लीग में जब से पैदा हुआ हूँ यही सब्ज़ हलाली परचमी बाप को भी लगाए देखा, जी जी, फैमिली को भी लगाए देखा, घर के सबसे ऊपर वाले चौथे फ्लोर पे भी यही झंडा लहराता रहा। तो वो हमारे क्योंकि पाकिस्तान का भी झंडा वही सब्ज़ हलाली है, मुस्लिम लीग है हमारे अंदर, तो वो मोहब्बत जो कौम के साथ है वो जमात के साथ भी है जी। और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की खालिक जमात है और इसी के ज़रिए हम कौम की खिदमत कर सकते हैं। ये पार्टियां जो है ये प्लेटफार्म है कौम की खिदमत के लिए, ना कि ज़ाती मफादात के लिए। तो मैं ये समझता हूँ जो बंदा भी हमारी खालिक जमात में आता है उसको वेलकम किया जाना चाहिए, मगर वो इस नज़रिए और इस तरीके से आए कि मैं इससे कौम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ। लोग अपनी खिदमत के लिए ज़्यादा आते हैं। असल में यह है कि आज जो है वो पूरी सियासत ही मफाद परस्त टोले के हाथ पहुँच गई है और जिसके पास जो है वो कुछ सरमाया आ जाता है वो पहले अपने आप को बिल्डअप करता है, फिर वो सियासत में करता है, फिर उसकी वो रिटर्न चाहता है। तो बात यह है कि अगर आवाम की खिदमत का जज्बा हो तो मैं नहीं समझता कि आप अपने लिए कभी कुछ सोच भी सकते हैं। इसका मतलब है कि आप भी पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं और जिस तरह हमारे हुक्मरान पैदाइशी हुक्मरान होते हैं और एक विरासती हुकूमतें, विरासती हुक्मरान चलते हैं, आप भी उसी तरह मुस्लिम लीग में पैदाइशी और विरासती हैं। आपके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आई? नहीं सर, देखिए अगर दूसरी पार्टियां अपने मंशूर से, अपने तरीक़ाकार से, अपनी गवर्नमेंट जो है वो चलाने के सिलसिले में मुख्तलिफ अदवार हमने देखे, तो उसके अंदर कोई किसी को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ पेश करना ज़रूरी है। तो वो आज तक वो हमने देखा है कि वो इनसे भी वर्स्ट होती हैं, तो फिर इंसान अपना घर तो नहीं छोड़ के जाता। तो आपकी मुराद यह है कि आज पाकिस्तान की तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनमें बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, फ़र्क मैं मुस्लिम लीग और दूसरी पार्टियों में बहुत समझता हूँ कि आप भी दियारे यार में बहुत अरसे से रह रहे हैं, आपने देखा जितना रिलीफ हमें मिला है वन विंडो से लेकर ग्रीन चैनल तक, वो तीनों अदवार मियाँ साहब के दौर में, पहले अदवार में मिला, ओपन करेंसी हुई, आप जहाँ डर के $100 भी छुपा के ले जाते थे लोग, वो ओपनली ले जाना शुरू हो गए। और इसी तरह जो है वो दूसरे कई मौक़ों पे स्टैम्प फ्री कर दिया गया। आपने खुद देखा कि 10 मार्क के अंदर 5 साल की एग्जामिशन मिलती रही और साहब सिर्फ पासपोर्ट लेके जाते आपको वो स्टैम्प दे देते थे। तो इस तरह ये जो आपके लिए उन्होंने नया POC शुरू किया, ये सारे मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब के विजन पे ताल्लुक है। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, कई गवर्नमेंटें ऐसी भी है कि यहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी का चक्कर था, वो कैंसिलेशन नहीं करवानी पड़ती थी, वो आगे उन्होंने कहा ये आप लोग क्या करें, इनको ये पाबंद करें कि ये पाकिस्तान से कैंसिलेशन कराएं। लोग 2-2 साल इंतज़ार करते रहे, कैंसिलेशन नहीं आती है जी। एक से एक नया मसला उस पर कास्टिंग शुरू हो गई, लोग बेचारे परेशान होना शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट का काम ये होता है कि आवाम को रिलीफ दे, ना कि उसके लिए परेशानियाँ पैदा करे। आपके बिजनेस के वाले से मियाँ साहब की जब पहले हुकूमत आई थी तो गैर मुल्की करेंसी उन्होंने जाम कर दी थी, तमाम अकाउंट्स, उसमें आपके पैसे और जर्मनी के अंदर बहुत सारे जो यहाँ कारोबारी लोग हैं उनका पैसा वहाँ चला गया और उनको बड़ी शिकायतें थी। आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, मेरा ख्याल है मुमकिन है मुझसे बहुत ज़्यादा लोग और भी ऐसे हों जो जख्मी है इस चीज़ का बहुत बड़ा घाव बर्दाश्त किया है, मगर मेरे नज़दीक मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए मेरे बिजनेस से भी कोई 5 गुना बड़ा घाव था जो मैंने अपने मुल्क को मिलत के लिए बर्दाश्त किया। अगर मैं उसी वक्त गवर्नमेंट के कहने पे कैश करवा लेता तो मुमकिन है कि मेरा नुकसान कम होता, मगर ख्याल यही था कि ये ठीक हो जाएगा और वो उधर ही रहे और उसका नतीजा ये निकला कि जो डिफरेंस था वो ओवर देन 7 रुपीज़ तक चला गया, जो उसका नुकसान आज तक मैं भुगत रहा।
مگر یہ مسلم لیگ میں رہتے ہوئے میرا یہ خدا نہیں، میں جہاں تک میری بات اس وقت ہم لوگ پاکستان اوورسیز کنونشن سیکنڈ میں گئے تھے، میری 27 صاحب سے بھی بات ہوئی، شیخ رشید صاحب سے بھی بات ہوئی، میاں صاحب سے ڈائریکٹ تو اور جب میرا سوال بھی تھا وہ ٹیپ پہ موجود ہے جب ساکڈار صاحب سے، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں آپ کو 6 مہینے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستانی جو روپیہ وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا. تو اس کا نتیجہ نکلا کہ ود ان سیم ڈے 46 پیسہ جو ہے پاکستانی وہ ڈالر کے مقابلے میں اپ ہوا. تو جب گورنمنٹ کوئی اچھا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں، مگر پرابلم یہ آتی ہے کہ جب عوام ساتھ نہیں دیتے تو اس کا کام خراب ہوتا ہے. اور آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ ہر گورنمنٹ کے اندر، ہر پارٹی کے اندر یہ بکاؤ مال بہت زیادہ ہے جو گھیرے رکھتا ہے، اور وہ ایسی پالیسیاں مرتب کراتا ہے جس کا نقصان بعد میں عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس وقت آپ نے بھی مسلم لیگ کی بات کی، تو جرمنی کے اندر بھی یہاں سے ہمارے ایک نمائندے ہیں رانا لیاقت، وہ اس وقت پاکستان میں جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے ممبر بن چکے ہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ بہت نئے ہیں مسلم لیگ کے اندر. جبکہ آپ نے یہاں اور آپ کے دوستوں نے مل کے یہاں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. یہ کیا عمل ہے مسلم لیگ کے اندر بھی کہ وہ کیونکہ موٹی سامی ہے، پیسہ زیادہ لگایا، اور نواز شریف یہاں جب صاحب آئے تو عام اندازے کے مطابق 60 سے 80 ہزار یورو تک خرچ کر دیا، ان کو ٹکٹ مل گئی. آپ پارٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن لڑنا اور اس پہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے پاکستان میں الیکشن لڑنا. ایک تو برادری ازم ہے، پلس وہاں پہ آپ کو بہت ہی سرمایہ چاہیے، اور تیسرا جو ہے وقت دینا. جی ہم لوگ تو یہاں ایک دن یا 2 دن نہیں دے سکتے. تو رانا صاحب کیونکہ کثرت سے پاکستان آتے جاتے تھے، اور بعد میں ان کے تعلقات بڑے اچھے ہائی کمان سے بھی ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے اور پھر کافی انہوں نے ریلیز وغیرہ بھی سنا نکالی، اور شرکت کی ہر طریقے سے پارٹی فنڈز میں اور سلاف فنڈ میں، جس طرح بھی بقول ان کے کہ انہوں نے کافی خدمات کی. تو اس کا نتیجہ پھر ہائی کمان نے یہ سوچا کہ وہ، اور پھر جس حلقے میں تھے وہاں پہ مسلم لیگی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کی برادری بھی ہے اور یہ اس چیز کے اہل ہیں. انہوں نے کچھ دیکھ کے ٹکٹ دیا ہوگا، کیونکہ جو بورڈ بنا تھا ٹکٹ دینے کے لیے، خواجہ آصف صاحب تھے، سعد رفیق صاحب تھے، اس میں اس طرح کافی لوگ تھے. تو انہوں نے ہر کسی کو پرکھ کے، کیونکہ ایک درخواست تو نہیں آئی ہوگی، انہوں نے کچھ سمجھ کے کچھ دیکھ کے، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے باہر کے بندوں کو، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے 2 جرمنی سے منتخب ہوئے ہیں، 2 ایم پی اے ہوئے ہیں، اور ایک تیسرے ہمارے چودھری مدر دیونا صاحب ہیں، ان کے بھائی سکے وہ بھی ہوئے تیسرے. راشد غوری صاحب، آپ نے بڑی سچی بات کی کہ پاکستان کے اندر الیکشن میں بڑا سرمایہ اور برادری ازم چلتا ہے. اگر آپ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں تو آپ وہاں کی حالت کیسے بدلیں گے؟ اور آپ کی قیادت نے اگر رانا لیاقت یا بہت سارے ایسے لوگوں کو وہ ٹکٹس دیے ہیں جن کے پاس سرمایہ زیادہ، ان کی برادری زیادہ ہے، تو آپ وہاں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں ان حالات میں؟ دیکھیں جی، جو شخص یورپ میں رہ کے یہاں پہ ڈیموکریٹک طریقوں کو دیکھ کے اس جذبے کے ساتھ پاکستان جاتا ہے کہ میں جا کے قوم کی خدمت کروں گا، اور پلس جو ہماری ضرورت ہے سرمایہ کاری لے کے جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا رائٹس بھی بنتا ہے کہ ابھی ہم اس طریقے سے لوگوں کو بلائیں پورے یورپ سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، جرمنی سے کہ جی آؤ آپ پیسہ لے کے آؤ، اور بعد میں انہیں دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیں کہ آپ کا تو تعلق ہی یہاں سے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ یہاں کے بزنس مین وہاں پہ جائیں اور وہاں کی سیاست میں بھی داخل ہوں، تاکہ وہاں کی پرابلمز کو بھی سمجھیں، یہاں کے اصول لے کے وہاں پہ جا کے وہاں پہ ترغیب دیں کہ یوں تو سیاست بھی کی جاتی ہے اور یوں بزنس بھی کیا جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ سیاست پہ وہ اچھا بزنس کر سکے؟ نہیں، سیاست میں بزنس نہیں کر سکے. دیکھیں جی، اس میں کیونکہ ایک بزنس مین جاتا ہے پاکستان میں سیاست کے لیے تو بزنس تو نہیں چھوڑتا. جس طرح ابھی ہمارے گورنر سرور صاحب گئے ہیں، 12 سال وہ ایم پی رہے وہاں پہ انگلینڈ میں،
انہوں نے وہاں پر سے بزنس بھی سیکھا پہلے اور اس کے بعد وہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیا. تو بزنس مین کے لیے کوئی سیاست شجر ممنوع نہیں ہے کہ بھائی اس کے لیے حرام ہے، وہ بزنس میں نہیں آ سکتا. جو آج میاں صاحب کی فیملی پہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی امپیریلزم کو بڑھا رہے ہیں. بھائی دیکھیں ان کے بیٹے ہیں، ان کے آگے سلسلہ ہے. ہم یہاں وہاں سے لیبر ورکر بن کے آگے اور ہم یہاں پہ بزنس مین بن گئے، تو کیا ان کا بیٹا جو ہائر اسٹڈی کرنے کے بعد اور سرمایہ کار بھی ہے وہ آ کے انگلینڈ میں اپنی سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے؟ تو اس میں کوئی منع ہونے والی بات نہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جرمنی کے اندر اگر کوئی بزنس کرتا ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتا یا منع ہے، کیونکہ اگر تم سیاست کے اندر پارلیمنٹ کے ممبر ہو تو آپ کو بزنس بند کرنا پڑتا ہے، یا بغیر بزنس کے لوگ صرف سیاست میں نہیں. دیکھیں نا، اگر آپ ایک یہاں پہ بھی جو بڑا منسٹر ہے وہ خود تو ڈائریکٹر نہیں ہوگا اس فرم کا، مگر اس کی اولاد کے لیے تو شجر ممنوع نہیں ہے. وہ بزنس مین ہے، بڑے بڑے آپ نے دیکھا بسمارک فیملی ہے، دوسری بڑی بڑی ہابسبرگر فیملی ہے، وہ ساری سیاست میں بھی ہے. ان کی امپیریلزم آج تک قائم ہے جی. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، 10-10 ہزار ورکر ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، وہ سب ممبر آف پارلیمنٹ ہے، سب منسٹرز. لیکن ہمارے تو یہاں پہ ان پہ کریٹیسائز نہیں کیا جاتا کہ وہ اتنا ملٹی بلینر کیوں ہے. یہاں پہ وہ بلین کے ساتھ سرمایہ ہے، مگر کوئی ان پہ انگلی نہیں ہٹا رہا. یہ انگلی اٹھوانے میں بھی ہمارے سیاستدانوں کا خود ہاتھ ہے کہ جب ہم لوگ ہانیسٹ نہیں ہوں گے اپنے پیشے کے ساتھ تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں. ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب تک عوام کو روٹی ملتی رہتی ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، تب وہ بلیونر یا جو ملٹی بلیونر ہے ان سے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں. لیکن جب ان کو روٹی نہیں ملتی تو پھر ہر جگہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے غوث صاحب بات کی کہ یہ ایک بڑا اچھا شگون ہے کہ جو بزنس مین ہیں ان کو وہاں پاکستان میں لے کے جایا جائے، سیاست میں ان کو حصہ دیا جائے، باقی چیزیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں بات کی تھی کہ پاکستان سے سرمایہ باہر آ رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مینوں کو ریاست میں حصہ دیا جائے تاکہ وہ سرمایہ کسی طرح واپس آئے. آپ کا خیال ہے کہ صرف لالچ دھوکہ دہی سے ہی سرمایہ پاکستان میں جا سکتا ہے؟ نہیں، لالچ اور دھوکہ دہی. دیکھیں جی، جس طرح جو لوگ تو فارن نیشنل ہیں وہ تو سیاست میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کا رائٹ بھی نہیں بنتا کہ اگر وہ ہم پاکستانی نیشنلٹی کینسل کروا چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا حق نہیں کہ ہم وہاں پہ سیاست کریں. ہمارا یہ حق تو ہے کہ ہمارے آبائی ملک میں ہم اس کی ترقی کے لیے کام کریں، پلیٹ فارم کریں، یہاں پہ لوگوں سے ملیں، وہاں پہ سرمایہ کاری کریں، مگر یہ حق نہیں کہ ہم سیاست میں بھی کیسے سرمایہ کاری کریں یا کیسے سرمایہ پاکستان جا سکتا ہے؟ سرمایہ پاکستان کی حالت یہ، میں ابھی میرا ذاتی یہ تجربہ اور میرے پاس پروف موجود ہے کہ جتنے غیر ملکی اسٹل آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے غیر ملکی بینک ہیں یا ایون ہمارے بینک ہیں جہاں پہ آپ کے فارن اکاؤنٹس موجود ہیں، ایک تو وہ کچھ اس پہ دے نہیں رہے، دوسرا کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے سرمایہ لے جائیں. میرا ایک چھوٹا سا لاہور میں اکاؤنٹ تھا بارکلے کے اندر، تو انہوں نے مجھے لیٹر پر لیٹر بھیجے کہ یہ آپ پرووائڈ کریں، یہ پرووائڈ کریں. میں نے ان کو ساری یہاں کی اسٹیٹمنٹس ایز اٹ از بھجوا دی. بعد میں انہوں نے مجھے باقاعدہ لیٹر لکھا کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ کلوز دیں گے اور آپ کے اس اکاؤنٹ میں پیسہ آپ کا وہاں ٹرانسفر کر دیں گے کیونکہ آپ جو ہے پچھلے 3 سال سے ٹرانزیکشن نہیں کر رہے. کوئی بات ہے، اگر میرا فارن کرنسی اکاؤنٹ وہاں پہ موجود ہے تو وہ کس حیثیت سے مینیجر جو ہے وہ وہاں سے پیسہ واپس بھیجوانا چاہ رہا ہے؟ وہی ہوا کہ میں نے ہر ریکوائرمنٹ ان کی پوری کی، 2-3 دفعہ ٹیلی فون پہ اس سے بات کی، تو میں نے وہاں ان پہ ڈاکومنٹ بھیجے. جس جو وہاں پہ ایگزیکٹو آفیسر تھی لڑکی، وہ چھوڑ چکی ہے بارکر، میں نے اس کو وہاں پہ فون کیا، اسے وہاں گئی کہ بھائی دیکھیے یہ میرے انکل ہیں، ان کا اکاؤنٹ آپ بنا دیجیے. اور یہ تھوڑی رقم نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بند کر رہے تھے. اب جرمن گورنمنٹ کے جرمن قانون میں بھی وہ اچھی اماؤنٹ سمجھی جاتی ہے، تو انہوں نے مجھے ڈرافٹ بنا کے میرے پتے پہ پوسٹ کر دیا اور کہ آپ اس کو جو ہے کیش کرا لیں. یہ ایک انڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوا، میرے بھائی کے ساتھ ہوا اور بندوں کے ساتھ بھی، مختلف بینکوں نے یہ کام کیا. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ غیر ملکی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کو غیر ملکی جو ہماری فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں وہ ختم کرائے جائیں، غیر ملکی سرمایہ باہر چلا جائے.
ہاں جی यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है। तो ये एक मुल्क दुश्मनी है, चाहे वो दानिस्ता कर रहे हैं या ना दानिस्ता कर रहे हैं वो बैंक मैनेजर। और आजकल तो इन्होंने हर जगह अपने एजेंट को छेड़े हुए हैं, तो ऐसी पोस्टों में वो उनको बैठा देते हैं कि आप लोगों को जो है वो भगाएं यहाँ से। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी जो मल्टी नेशनल पाकिस्तान के अंदर फर्में जा रही हैं वो वहाँ मजदूरों का ज़बरदस्त एहतसाल कर रही हैं और उनको कोई हक नहीं दे रही। लेकिन सवाल यहाँ ये है, ये बैंक अगर वहाँ काम करते हैं, ये तमाम मल्टी नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ लूट रही हैं, तो हमारी हुकूमत का है, हमारी स्टेट का है, उनकी रजामंदी से ये काम हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि शायद उनका अपना पैसा बाहर पड़ा और वो मजबूर है इन बैंकों के हाथों। नहीं देखिए जी, बात जहाँ तक ये है कि ये गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस तो रखना चाहिए, स्पेशली स्टेट बैंक के बाद बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, मगर वही काली बेड़े हर जगह हैं जो हर गवर्नमेंट को फेल करती हैं, ताकि कानून की हुक्मरानी ना बचे, गवर्नमेंट फेल हो जाए, लोगों का ख्याल ये ना हो कि ये ब्यूरोक्रेट या ये जो ऑफिसर्स हैं ये लूट रहे हैं, वो सियासतदानों को बुरा करने के लिए, ताकि ना सियासत का पौधा या सिलसिला सही तरीके से डेमोक्रेसी तरीके से जो वो परवान चढ़ सके और ये अपना मफाद ढूंढते रहे। आप देखें, आपके सामने भी आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसे लोग होंगे जो 17, 18 ग्रेड 19 ग्रेड मगर इतने बड़े महलों में रहते हैं कि आप यूरोप में रहते हैं वो तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन वो तो स्टेट की कमजोरी है। लेकिन एक सवाल और है, हम आते हैं आवाम की तरफ कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। आपने बहुत सारी स्कीमें शुरू की, आशियाना स्कीम, रोटी स्कीम, जंगला बस स्कीम, उसके अलावा लैपटॉप स्कीम। क्या इन स्कीमों के तहत आम आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं और क्या हल हुए हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि हर चीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ से नहीं करती कि इसमें हम जो है वो क्या फ़ायदा क्या है। किसी वक्त आपकी ज़रूरतें ये होती हैं कि आपको इन चीज़ों में सरमाया करनी पड़ती है। लेकिन जो 2 रुपये रोटी स्कीम थी, अगर गवर्नमेंट ये तंदूर ना लगाती तो वो गरीब के लिए लगा था। मैं और आप जाके उन तंदूरों पे रोटी तो नहीं लेने के लिए जाते थे। ऑफ कोर्स जब आपको वो रोटी 10 रुपये में पड़ रही है या 8 रुपये में पड़ रही है, आप 2 रुपये में दे रहे हैं, तो उसमें नुकसान तो हो रहा है, मगर ये गवर्नमेंट ने अच्छाई के लिए गरीब आवाम के लिए किया कि वो वहाँ जाके ले। ये बाद में ये मैं जिस तरह पहले आपसे अर्ज किया है कि ये हमारी आवाम के अंदर ज़्यादा मेजॉरिटी का तबका ऐसा है, चाहे वो छोटे पैमाने पे जब उसने करप्शन करनी है, चाहे वो उसे अच्छे तरीके से करें या बुरे तरीके से। देखें, रोटी का मसला जहाँ तक है, पहली बात है कि रोटी देने से आप लोगों के पेट नहीं भर सकते, और रोटी सिर्फ मसला पेट का नहीं होता। आज ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम सब कुछ है। लेकिन जो रोटी स्कीम थी उसके अंदर आम स्कैंडल बहुत सारे आए, लोगों को गंदी रोटियाँ, कीड़े वगैरह मिले उसके अंदर। उसके अलावा जो रोटियाँ थी वो बहुत हल्की रोटी थी। इससे बाला के बहुत सारे स्कैंडल थे। लेकिन क्या आपको ये नज़र नहीं आता कि ये हुकूमतें इलेक्शन के लिए या अपनी जाली पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे नॉन इश्यूज स्कैंडल, क्योंकि इनके ज़रिए सबको पता है कि अवाम के मसले हल नहीं हो सकते, तो फिर ऐसे स्कैंडलों को चलाकर अवाम के साथ उनको बेकारी समझा जाता है, उनको धोखे दिए जाते हैं। देखिए जी, मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि मेरे सामने 2 ममालिक जहाँ मुझे तजर्बा है, मैं गया भी, तुर्की है और इजिप्ट था। इतनी करप्शन उस ज़माने में थी, ये आज भी है। तैयब और दीवान में आने से पहले, तो आज भी उसके भी स्कैंडल निकले हैं। और जहाँ तक आप देखें इतनी कामयाब गवर्नमेंट के बाद भी उसकी वहाँ पे स्कैंडल आ गए हैं, क्योंकि ये उसने तो नहीं की, उसने तो अच्छाई के लिए अच्छी पॉलिसी दी अपने कौम को। मगर जो मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि तुर्की और इजिप्ट में सब गवर्नमेंट का ये काम था कि वो रोटी उसने सस्ती रखी। वो गवर्नमेंट के तंदूर थे वहाँ पे इजिप्ट में भी, आपको सुबह शाम बेहतरीन अच्छी सस्ती रोटी मिलती थी, वो आप देते थे, उनसे जाके लेते थे। असल में हमारे वहाँ पे क्योंकि छोटा तबका भी कहता है कि मैं क्यों इतनी मेहनत के बाद तंदूर पे रोटियाँ लगा के आटा बेच दो, महंगा बिक जाएगा, मेरा प्रॉफिट। तो वो अपने जो अच्छाई को भी बुराई में तब्दील कर देता है। तो अर्ज करने का मकसद है कि कोई स्कीम भी शुरू की जाए, जिस तरह अभी आपने फरमाया आशियाना स्कीम या इवन मेट्रो बस सर्विस,
ہمارے پنجاب میں روز ڈبیٹس میں سنتا ہوں یا آرٹیکلس پڑھتا ہوں جی. اب دیکھیں کتنی حقارت سے کہا جائے جنگلہ بس سروس. اگر یہ فاسٹ ٹریک جو ہے وہ بغیر اس کے بنائے تو 2-4 ہلاکتیں ہو جاتی. تو کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو یہ تو ہلاکو خان ہے کہ اس نے روزانہ 10-15 بندے مار دیتا ہے سڑکوں پہ. ہیں جی. اب ایک اچھی چیز جو آپ دنیا قوم کو دکھا سکیں ہمارے ملک میں بھی ہے وہ بنائی گئی ہے تو اس کو بھی تہذیب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسرے آپ نے دیکھے اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ سارا پیسہ جو ہے پنجاب میں لاہور پہ لگایا جا رہا ہے, پنجاب اجڑ گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں انڈائریکٹ کہ بھائی پیرس میں آپ جائیں, پورا پیرس آپ گھوم لیں, پورا فرانس آپ گھومیں, سوائے پیرس کے آپ کو شاہی کہیں نظر نہیں آئے گی. نہ اچھی بلڈنگیں, نہ اچھی سڑکیں, نہ کشادہ سڑکیں. جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ اچھا برا وہ پیرس میں ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لندن جیسا شہر جو ہے پورے برطانیہ میں نہیں, کیونکہ ان کی 500 سال کی تاریخ ہے جب سے انہوں نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا, مگر لندن سے بہتر نہ. آج سے 10-20 سال پیچھے چلے گئے مانچسٹر جاتے ہوئے ہم فیکٹریوں میں جاتے ڈر لگتا تھا. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا برمنگھم وہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو پاکستانیوں کے مروں میں محنت ہے کہ آج وہ برمنگھم بن چکا ہے یا دوسرے شہر بن. لیکن بتا کیا آپ جو بات کر رہے, پہلی تو بات ہے کہ اگر یہ درست ہے, جو کہ درست نہیں ہے تو پھر بھی غلط ہے. اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہمیں اس کی مثال نہیں دینی چاہیے کہ یہ ہم بھی کریں. دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے تقریباً ٹیلی فون, بجلی, تعلیم, وہ تمام شہروں میں ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جس وجہ سے شہروں کے اندر کوئی زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو اس کا ایک اور مسئلہ, اس کا بنیادی پرابلم یہ نہیں ہے کہ گاؤں یا باقی علاقے جو ہیں وہ بہت ہی پسماندگی میں اور بری حالت میں مر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ جنگلہ بس یا چلو ٹرانسپورٹ کہہ لیں چلانے سے, اس کے علاوہ روٹی دینے سے, کیا جو بنیادی مسئلے ہیں معاشرے کے وہ حل ہو جائیں گے؟ آپ کا روٹی آپ چلا دیں, اس سے جو 18 کروڑ یا 20 کروڑ عوام ہے جس میں سے 90% سے زیادہ کے پاس $2 پر ڈے ہے, وہ تو نہیں کھا سکتی. اب کتنوں کو لاہور کے اندر صرف لوگوں کو انسان رہتے ہیں, باقی علاقوں میں نہیں رہتے. میں چند دن پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو میرا خیال ہے کراچی سے کوئی محترمہ تھی, انہوں نے کھانا سروس شروع کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے 5 روپے وہ لیتی تھی یا 10 روپے لیتی تھی, تو ہر بندہ وہاں اچھا کھانا کھا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے پیسے دینے ہیں اور آ کے کھانا کھانا ہے. اب دیکھیں وہ اتنا بڑا روزانہ ان کا بہت بڑا کام ہے. اب مختلف جگہ انہوں نے, پتہ نہیں ادارے کا نام میرے ذہن سے اتر گیا, NGOs ہیں جی ہاں NGO وہ چلا رہی ہیں. اگر گورنمنٹ بھی ایسے طریقے سے شروع کرے, مگر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس ہونے, جو کرپٹ آفیسرز ہیں جو اس پہ مقرر ہوتے ہیں وہ اپنا بتھا لینا بند کر دیں, ان پہ ان کے لیے سزا مقرر ہو, ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہی اسکیمیں آپ دیکھیں کہ ان کے ثمرات کتنی جلدی. میں سمجھتا ہوں کہ NGOs کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے, ہمیشہ آپ دیکھیں NGOs کی ضرورت پڑتی ہے جب حکومت اور ریاست لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ NGOs کو میں پروان چڑھانا چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت اور ریاست بالکل ناکام اور ناقص ہے, جس وجہ سے NGOs کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے بزنس کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے, تو آپ یہاں جو جتنا مال لیتے ہیں ٹیکسٹائل کا وہ آپ پاکستان سے کیوں نہیں منگواتے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان سے گورنمنٹ نے تو پالیسی آپ کو لے کے دے دی, آپ کو ٹیکس فری کرا دیا, اس سے بہتر تو گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ایگزیمپشن مل گئی ہے کہ آپ ٹیکس فری ہو, اور بڑی اچھی کیٹیگری ہے. پاکستان بے انتہا ایکسپورٹ کر سکتا ہے, مگر کیا ہمارے ایکسپورٹر پنجابی میں کہتے ہیں بندے دے پتر بن جائیں گے. اگر وہ بن جائے نا تو ہم بلینز آف ڈالر یہاں سے لے جائیں. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی دینا, وہ آپ کے پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ایسی پالیسی ملی جو آپ کو مل گئی ہے, تو آپ اس سے استفادہ کریں. اب یہ کام ایکسپورٹرز کا ہے کہ وہ ہم تک کس طرح پہنچتے ہیں. اگر وہ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ایک کلک کے اوپر ہم لوگ موجود ہیں. اگر وہ ہر چھوٹے بزنس مین کو بولیں گے نہیں جی آپ 5 کنٹینر کا, میری فرم تو اتنی بڑی ہے کہ آپ 5 کنٹینر 10 کنٹینر لیں, تو کون منگائے گا ان سے مال. وہ آئیں ہر بندے سے علیحدہ علیحدہ آرڈر لیں اور بولیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اسمال کوانٹٹی میں بھی بھیجتے ہیں, فریٹ تو ہم نے پے کرنا ہے, انہوں نے تو نہیں کرنا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اسی طرح
پہلے سال جو ہے وہ 20% گین ہوگی، دوسرے سال 50 ہوگی، پھر 100% چلے. یہ گورنمنٹیں بھی سوچیں گی کہ انہوں نے تو ہمارے ملک کو اچھا مال سپلائی کیا ہے، لہذا ان کا حق ہے ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے فری کر دیا جائے. راشد غوری صاحب، آخر میں جو سوال ہر ایک سے کرتا ہوں وہ آپ سے بھی کروں گا کہ فرینکفرٹ کے اندر جو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں 11 کے قریب مسجدیں ہیں اور مسجدوں کا ایک علیحدہ ہی کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ نے بھی پہلے مسجد توحید بنائی، تضادات کی وجہ سے ایک نئی مسجد بنا لی، اب بھی اب کچھ مسجدوں کے ممبرز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہاں یہ مختلف لوگوں نے مسجدیں بنا کے اپنی اپنی مختلف تضادات ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مسجدوں کا تعلق ہے، جب میں یہاں آیا تھا تو میری ایک خواہش تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک اپنی مسجد بنائیں، اس میں کلمہ حق بیان کیا جائے. تو مسجدوں میں یہی اصل میں کلچر جو ہے وہ پاکستانی ہے، ہم اپنے پاکستانیت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ لوگ وہاں سے آ کے یہاں پہ بھی وہی ڈالتے ہیں. ہمارے آپس میں دوستوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی محفل کے اندر، کسی جگہ، ایون مسجدوں کے اندر سب ساتھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایون علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. سارے علماء بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، وہ کسی مسالک سے تعلق رکھتے ہوں. مگر مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے جہاں کوئی ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. اور جن چیزوں جو پاکستان کے اندر یا ہمارے مذہب کے اندر کچھ فروئی چیزیں آگے ہوئی ہیں، ان سے ہم بچوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پیدا ہوئے، ہم نے وہ سیکھ لی اپنے اپنے مسالک سے، مگر کم از کم بچوں کو تو قرآن و حدیث کے مطابق پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن و حدیث بیان بھی کرنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے. مگر ہوا یہ ہے کہ ہم یہاں بھی اپنے بچوں کو اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے ذہن کے مطابق پروان چڑھا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں، جو آج تو الحمدللہ جرمن زبان میں بھی بہت زیادہ لٹریچر مل رہا ہے، جب وہ جرمن میں، انگلش میں پڑھتے ہیں کہ قرآن و سنت تو یہ ہے، یا وہ دوسرے قوموں کے مساجد میں جاتے ہیں، ایون ٹرکیز کی، عرب لوگوں کی، تو وہ بالکل ڈیفرنٹ باتیں ہیں. تو وہ آ کے سوال کرتے ہیں. تو اور دوسری جو ہے ہمارے اندر یہ ہے کہ اکثر علماء اس چیز کو صحیح جواب دینے کی بجائے اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے جواب دیتے، بچے سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو ہونا یہ چاہیے، مسجدیں بڑی اچھی بات ہے کہ جتنی آپ کی مساجد زیادہ ہوں گی اتنا آپ کا دین، مذہب اور کلچر کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے. مگر اس کو اختلافات کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہیے. کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ایک یہ ہے کہ ہم اکٹھے مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ اس کا، اور جہاں کی جو کمیٹی ہیں یہ ان پہ فرض عین ہے یہ بات کہ وہ آپس میں مل بیٹھیں اور جو قرآن و سنت کی مطابقت سے ہمارا دین ہے کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا، اسی پہ چلیں گے. جو ہمارے پاکستان کا اختلاف ہے، جو علماء کا، یہ ان تک ہے. ہم یہاں پہ ایک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق سے چلیں. اگر اس پہ ہم چلیں گے تو میرا خیال ہے ہمارا ہر بندے کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. ویسے تمام یہی کہتے ہیں کہ ہم انہیں کے اوپر چل رہے ہیں، وہ نہیں چل رہا. سوال یہ ہے، آپ اس کو کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیے جی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر جو بھی کہتا ہے وہ صدقے دل سے کہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. چلنا بھی چاہیے، ہر بندے کو چلنا چاہیے. کسی ایک فرقے کا یا ایک مسجد کا تعلق نہیں ہے، ہر بندے کو اللہ کے نبی کے دین کے مطابق سے چلنا چاہیے. اور دین بھی نام ہے، ایک حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو خیر خواہی اسی وقت آپ کے جب عوام کی آپ خیر خواہی کریں گے. اس مساجد کے ذریعے بیسیکلی آج ہمیں عوام کے لیے پلیٹ فارم دینا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کے ساتھ جو ہے زیادہ آسان طریقے سے ان کو بتایا جائے. اور اگر جو بھائی نئے آتے ہیں یا جہاں کے جو فیملیاں مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. ناظرین، جیسے غوری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اتحاد سے رہنا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر مذہبی بنیادوں پر تفریق اور قتل و غارت ہے، وہ ہمیں یہاں نہیں لانی چاہیے. ان کی کوشش ہے
دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک پوری ہوتی ہے. آخر میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ یہاں کی بزنس کمیونٹی کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا کریں اور یہاں وہ کس طرح اپنے کمیونٹی کے لیے کچھ بھلائی کر سکتے ہیں, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, میری خواہش تو شاید ساری زندگی رہی ہے اس طریقے کے لیے. ہم نے آج سے 20 سال پہلے بھی پاکستان ایشین بزنس ایسوسیشن کی بنیاد رکھی. ہمارے دوست آپ اس کے جنرل سیکرٹری میں فارم کے فارم کے ایک پیپلز جو ہم نے یہاں پہ پاکستان بزنس فارم بنایا, اس کا میں جنرل سیکرٹری بھی تھا. پہلے کا میں پریس سیکرٹری تھا جو پاکستان ایشین بنا. تو مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اپنے ملک کے لیے اس پلیٹ فارم سے کچھ نہیں کر سکتے. ایسوسیشنیں تو ہم بڑی جلدی سے بنا لیتے ہیں, گروپ ہم بڑی جلدی سے مگر کام کچھ نہیں کر سکتے. اس میں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ساتھی اچھے صدقے دل سے اس کا قبول کر لیتے ہیں اس کی لیڈرشپ, وہ بھی بیچارے اس میں بدنام ہو جاتے ہیں کہ وہ صدقے دل سے آتے ہیں مگر دوسروں کی جو ان کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ بھی خراب ہوتے ہیں. ناظرین, آپ نے راشد غوری کی کھری کھری باتیں سنی. کافی سچائی تھی کافی باتوں میں جو انہوں نے کھل کے آپ کے سامنے رکھی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر اور یہاں کے اندر اور یہاں جو پاکستانی ہیں وہ کس حوالے سے چل رہے ہیں. آئندہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دانیہ رضا کو اجازت دیجیے.